ذکر اشرف اشرف الانبیاء کی محفل میں سبحان اللہ سبحان اللہ اشرفیت دونوں جگہ پائی جا رہی ہے. ایک وہ اشرف ہے جو داتا ہے، سبحان اللہ. ایک وہ اشرف ہے جو دامن پھیلائے. داتا داتا ہی ہے، سوالی سوالی. وہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم. نہ وہ کمتر نہ یہ کمتر، وہ بھی اعلیٰ یہ بھی اعلیٰ. بس فرق اتنا سا ہے، ایک اعلیٰ بنانے والا ہے، ایک اشرفیت عطا کرنے والا ہے، سبحان اللہ. ایک بلندی عطا کرنے والا ہے، ایک نوازش والا ہے، ایک دامن پسارنے والا ہے. بس اسے آپ تمہید سمجھیں میرے کلام کی. میں ایک جملہ معترضہ استعمال کرنے والا ہوں. میرے لخت جگر مولانا سید احمد اشرف صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے کچھ حصے میں نے سنے. مولا کائنات اور اہل بیت کے عشق اور ان سے محبت کی تاکید پر مبنی پوری تقریر تھی، اور جو بغض اہل بیت کے شکار ہیں ان کے لیے وعید. یہ ہے جملہ معترضہ. میں نے اس میں مجھے کچھ عجیب سا لگا. میرے بیٹے نے تاکید کی تو کس سے، وعید کی تو کس سے؟ جس سے تاکید کی جا رہی ہے وہ بھی مومن، اور جس کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بھی مومن. تو بس یہیں سے مسئلہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے. کسی کو کچھ کہنے کی عادت ہی نہیں رہتی کہ مومن مومن بھی برابر نہیں ہے. ایک بشارت والا ہے، ایک وعید والا ہے. اور یقیناً مومن مومن برابر نہیں ہے. اگر ایمان کی بنیاد پر برابری کا تصور برپا ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے آپ کو لیے ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. اپنے لیے لفظ مومن بھی ارشاد فرماتا ہے. اللہ بھی مومن، رسول اللہ بھی مومن، صحابی بھی مومن، عام امتی بھی مومن، سارے اولیاء مومن. لیکن اس سارے مومنین میں کتنا فرق ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام مومنین کی حیثیت الگ ہے، اولیاء اللہ کی حیثیت الگ ہے، اولیاء کاملین کی حیثیت الگ ہے، تابعین کی حیثیت الگ ہے، صحابہ کی حیثیت الگ ہے، رسول اللہ کی حیثیت الگ ہے، اللہ کی شان الگ ہے. سب مومن، لیکن مومن مومن برابر نہیں. مومن مومن برابر نہیں. تو کسی کو میری سمجھ سے، میرے اعتبار سے، میرے مزاج کے اعتبار سے
अब मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं उनको समझाऊं, उनको अल्लाह के खौफ दिलाऊं और उन्हें अहले बैत की मोहब्बत की ताकीद करूं। इसलिए मोमिन कहते ही हैं उसे जो इश्क व मोहब्बत वाला हो। मोमिन की तारीफ ही इश्क व मोहब्बत है। मोहब्बत खुदा और रसूल से जिसका कल्ब व जिगर आशना हो उसी को मोमिन कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। वो शख्स मोमिन नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत। ये बहुत मशहूर हदीस पाक है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही ऐने ईमान है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखने वाला ही सच्ची मोहब्बत रखने वाला ही मोमिन। अब एक तरफ मोहब्बत के तकाज़े हैं, एक तरफ लाताल्लुकी के तकाज़े। या तो आदमी का लाताल्लुक ही रहता है किसी से, या तो किसी से मोहब्बत ही करता है। तो जहां तक एक अरबी की कहावत याद आ गई, कुल्लो शाइन यरजिउ इला अस्लिही। कौन किसका नारा लगाता है ये न देखो, कौन किसका जिक्र करता है ये न देखो, कौन किसकी बात करता है ये न देखो, कौन किसका जश्न मनाता है ये न देखो, ये देखो इसकी असल किधर है। जी भाई जो अली वाला है वो अली की तरफ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अमीर माविया वाला है उनकी तरफ जाएगा। क्या कहने। अब माविया और अली में कितना फर्क है इसका अंदाजा आप खुद ही कर लो। मैंने पहले ही मोमिन की मिसाल दिया है। असहाबी कुल्लुहुम उदूल, सरकार ने बशर फरमाया मेरे साहबा अदल इंसाफ वाले, लेकिन जब नबी नबी में फर्क है, रसूल रसूल में फर्क है। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़। जब रसूल रसूल बराबर नहीं तो सहाबी सहाबी कैसे बराबर? वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। उम्मती उम्मती कैसे बराबर हो सकता है? तो अब ये कल्ब का ताल्लुक है, रुझान कल्ब है, मिजाज की बात है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। जिनको अमीर शाम से मोहब्बत है हम उन्हें नहीं मना करते, उनसे मोहब्बत न करो, करो तबीयत की बात है। तो नामों भी रखने ज्यादा मोहब्बत है तो पैदा करके नाम रख दे। नहीं रख रहे हैं अब तो जी हाँ। अभी यहाँ इसी पैदावार को नहीं। भाई उनसे मोहब्बत है, लगाव है, आप उनका नारा लगाओ, क्या आप कहने। उनका तस्करा करो, नहीं मना करते। जिक्र माविया करते रहो, जी भर के करो, हम नहीं मना करते। एक सहाबी के तस्करा कर रहे हो आप, क्या बात है। वाह 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 वाह। लेकिन एक सहाबी माविया है और एक सहाबी अली है। अली और माविया के नामों में जो फर्क है वो बाकी रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। अली अली ही हुआ करता है। जो अली है वही वली है, जो अली है वही नूरे नबी है, जो अली है वही लफ्ते जिगरे मुस्तफा है, जो अली है वही मुस्तफा का लाडला है, वही अल्लाह उसके रसूल का दोस्त। हमें कितना अच्छा होगा, अजब तमाशा होगा मैदान हश्र में। हाय हाय अजमल हाय हाय वाह।
की रूह से माजरत के साथ अजब तमाशा होगा मैदान हश्र में अजमल। कोई माविया की तरफ जाएगा, कोई अली की तरफ क्या जाएगा। कहने हैं। अब देखना यह है कि अली किधर होंगे, अली किधर होंगे, अली किसके लखते जिगर होंगे, अली किसके नूरे नजर होंगे, अली पर निगाहे मोहब्बत किसकी होगी, अली किसके झुरमुट में होंगे। हमने तो तारीख में देखा है, हदीस पाक में देखा है, अली किधर है इसे देखना है। तो उस वक्त को याद करो जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए अली तुम आओ, अपने पहलू में बिठाना, फातिमा आओ, ए मेरी लफ्ते जिगर मेरे पास आ जाओ। फातिमा जहरा भी आ गई, हुसैन और हसन तुम भी आ जाओ। दोनों को अपने अपनी गोद में बैठाना और फिर वो चादरे रहमत जो शान नबुवत का मुजाहिरा मुसलसल किया करती थी, उसी चादरे रहमत में को उसी चादरे रहमत में इन चारों शख्सियात को ओढ़ा करके समेट करके अपने बाहों में लेकर चादर ओढ़ने का अंदाज देखिए, बगैर बाहों में लिए हुए चादर ओढ़ाई नहीं जा सकती। रसूलुल्लाह ने ऐसे नहीं कि चादर झटक के इधर कर दिया, चादर झटक के इधर कर दिया, चादर ओढ़ाया, अपनी चादर में लिया, यानी अपनी बाहों में लिया, अपनी बाहों में लिया और फिर बारगाहे हस्ती में अर्ज़गुज़ार हुए, ए मेरे रब अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले। तो रसूलुल्लाह ने जिसे अपना घर वाला फरमाया है, हम तो उसके दर पर पड़े होंगे। अजब तमाशा होगा मैदान में। हम उनके दर पर होंगे, अली के दरे अली पर होंगे। अब किसी को दरे अमीर माविया अच्छा लगता है तो उसकी पसंद है, हम तो मौला अली ही का चर्चा करेंगे। मौला इसलिए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी फरमाया कि अना वालियुन मिन नूर वाहिदिन, मैं और अली एक नूर से। कल की तकरीर में बयान कर चुका हूँ, वरना रिपीट कर देता कि मौला कायनात की क्या अहमियत है, क्या शान है। ये शान एक अमीर माविया को क्या किसी भी सहाबी को हासिल नहीं। अरे मेरे अली के सिवा मौलूदे काबा कौन है? मेरे मौला के सिवा आगोश नबूवत में सबसे पहले आंखें खोलने वाला कौन है? मेरे मौला के सिवा बिस्तरे नबूवत पर लेटने वाला कौन है? मेरे मौला के सिवा चादरे नबूवत सत्ता पर ओढ़ने वाला कौन हो सकता है? मेरे मौला के सिवा दोषे नबूवत पर खड़ा होने वाला कौन हो सकता है? मेरे मौला के सिवा हसनैन का बाबा कौन है? अली अली ही हुआ करता है, हक है, सुभान अल्लाह, अली ही हुआ करता है। इस शान का एक भी सहाबी बता दो, सारे सहाबा पर मेरा ईमान है, मैं किसी सहाबी की अजमत से इनकार नहीं करता। क्या बात, सुभान अल्लाह। अली जैसा तो किसी एक को दिखा दो। अगर अली बेमिसलो बेमिसाल है, अगर अली लाजवाब है, तो हमें अली ही के साथ रहने दो। बेमिसलो बेमिसाल के साथ जो होता है वो भी लाजवाब हो जाएगा। हमने यही देखा, हजरत ख्वाजा हसन बसरी को कोई नहीं जानता था। एक फकीर, एक दरवेश, एक अल्लाह का वली, न जाने कितने अल्लाह के औलिया दुनिया में बसते रहते हैं, लेकिन
حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت حسن بصری اس وقت خواجہ عالم بن گئے، خواجہ عالم، خواجہ ولایت، خواجہ اولیاء بن گئے جب دامن علی سے وابستہ ہو گئے، بے مثال سے وابستہ ہونے پر۔ عزیزان ملت، مولا کائنات سے محبت ہماری فطرت کا تقاضا ہے، مزید کچھ نہیں کہتے۔ ہم جب اپنے قلب کو ٹٹولتے ہیں، جب ہم اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں، جب ہم اپنے ایمانی جذبات کو ٹٹولتے ہیں، جب ہم اپنے اسلامی خیالات کو ٹٹولتے ہیں، جب ہم اپنے گہوارے مادر کو ٹٹولتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ تو ہماری طبیعت کا میلان مولا کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری گھٹی میں شامل ہے مولا کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورثے میں ملی ہے مولا کی بات، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہمارا کوئی امتیاز نہیں، ہر مومن کی شان ہے۔ بس آپ میں ہم میں یہ ایک فرق ضرور ہے، آپ مومن ہم بھی مومن، لیکن فرق ہے، فرق ہے۔ آپ بھی مولا سے محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے فرق کے ساتھ، آپ کی محبت صرف محبت ہے، آپ کا لگاؤ صرف لگاؤ ہے، آپ کی وابستگی صرف وابستگی ہے، اور ہماری محبت ہمارے خون میں شامل ہے۔ وہ خون کی پاکیزگی جو مولا علی سے جاری ہوئی تھی، جو غوث العظم تک پہنچی تھی، غوث العظم سے شیخ عبدالرزاق جیلانی تک پہنچی تھی، وہی خون کی پاکیزگی اور وہی کربلا کے خون کی گرمی، وہی حسنی مزاج، سلح و آشتی والا حسنی مزاج، ظلم کے آگے سر نہ جھکانے والا مزاج، حق کے لیے گردن کٹانے والا مزاج ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ آپ کو محبت سے وابستگی ہے، وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات، جہاں مولا کائنات ہے الحمدللہ وہیں ہمارے جد امجد بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بیٹے کو جو اپنے باپ سے وابستگی ہوگی وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ نیچرل محبت ہے، قدرتی محبت ہے بیٹے کو باپ سے، باپ کی محبت بیٹے سے، یہ نیچرل محبت ہے، اس میں کسی بناوٹ اور تصنع کا کوئی دکھاوا نہیں، اور اس سب میں پوری دنیا انسانیت میں یہ جذبہ مشترک ہے۔ تو ویسے بھی ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم جد والے ہیں، ہم گھر والے ہیں، تم در والے ہو، یہی بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہ تمہاری پسند کی بات ہے کہ بڑے کا در چھوڑ کے چھوٹے کے در کے پاس جا رہے ہو، بڑے کا نعرہ چھوڑ کے چھوٹے کا نعرہ لگا رہے ہو۔ ارے آپ ذرا سوچیں، تصور تو کریں، کیا آپ کی عقل، آپ کا انصاف، آپ کے مزاج کا انصاف اس بات کو گوارا کرتا ہے، گوارا کرے گا؟ سرکار غوث العظم کی عظمت پر سر تسلیم خم، سرکار غریب نواز کی شان پر ہمارا سب کچھ قربان، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے بعد اگر کوئی غوثیت معاف کا نعرہ لگائے، کیا آپ کی غیرت ایمانی اجازت دے گی کہ سرکار غوث العظم کا نعرہ لگائیں رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ سرکار غریب نواز کا نعرہ لگائیں رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ مخدوم سمنا کا نعرہ لگائے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے محبوب الہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نعرہ لگائیں؟ آپ کی غیرت ایمانی گوارا کرے گی اس بات کو؟ آپ کہیں گے، حالانکہ ان نعروں پر آپ کا ایمان قربان ہوتا ہے، آپ فدا ہیں ان نعروں پر، ان شخصیات پہ جن کے متعلق یہ نعرے ہیں، ان پر ایک مومن، ایک سنی مسلمان
کا دل و جان قربان ہوتا ہے، لیکن اگر یہی نعرہ یہی عقیدت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی ہے، آپ کو بارگاہ رسالت میں بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ کہاں رسول اللہ، کہاں آقا، کہاں غلام، چہ نسبت خاک رب عالم پاک۔ میرے رسول، میرا آقا وہ ہے جس کے قدموں کی خاک کے ذروں میں نہ جانے کتنے غوثیت معاب چھپے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے خواجہ اور مخدوم چھپے ہوئے ہیں۔ تو شہنشاہ کی بارگاہ میں شہنشاہی کا نعرہ اچھا لگتا ہے، شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ غلام کا نعرہ لگائیں، اور وہ بھی غلام جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میں جملہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غریب نواز کی شان کا اگر آپ مقابلہ کریں گے، تو امام احمد رضا کی کیا شان ہے، کیا حیثیت ہے شان غریب نواز کے مقابلے میں؟ ان کے علم، ان کی نظر کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کے علم و نظر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اور بات ہے کہ آج عقل کے اندھے یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، غریب نواز نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ آج بے ادبی و بدتمیزی و گستاخی کا یہ عالم ہو چکا ہے، اگر یہی سنیت ہے تو میں اسی سنیت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہم نے وہ سنیت سیکھی ہے جو ہمارے بزرگوں نے آج تک ہم کو سکھائی تھی، نسل بعد نسل ہم سیکھتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے جہاں سب کا احترام دیکھا ہے، جہاں سب کی بارگاہ کی عزت دیکھی ہے، جہاں سب کا اپنے بڑوں کی عزت و احترام سکھایا جاتا ہے، ہم نے اس آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ ہم نے بے ادبی کے ماحول کو نہ گوارا کیا ہے، نہ ہم کسی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، نہ بے ادبی کرنا پسند کرتے ہیں، کرانا پسند کرتے ہیں، نہ بے ادبی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہی ادب کا تو جھگڑا ہے، اسی ادب کا تو جھگڑا ہے وہابیوں سے۔ ہماری نسل پر نسل، ہمارے اکابرین سے لے کے اساطرین تک آج تک مصطفیٰ جان رحمت کے ادب پر وہابیوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو تلقین کر رہے ہیں، انہیں جو ہے بتا رہے ہیں، انہیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جس کو ادب کہتے ہیں وہی حقیقت میں بے ادبی ہوتی ہے۔ اس بے ادبی سے ہم ان کو روکتے ہیں کہ خدا را اپنی عاقبت کو نہ برباد کرو، رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو۔ بات تو رسول اللہ کی چل رہی تھی، ان کی بارگاہ میں بے ادبی گستاخی کی بات چل رہی تھی، وہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ غریب نواز کی شان میں بے ادبی شروع ہو۔ اب بتاؤ، وہ غیر تھے، آپ انہیں منع کر رہے تھے، آج اپنے کہلانے والے غریب نواز کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ یہ بس اتفاقاً یہ بات میرے منہ سے نکلی، میرا کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ سب کہنے کا، لیکن بابو کی بات پر یہ تذکرہ نکل آیا۔ اور اتنا بس یہ کہوں گا، یہ سب طبیعت کا معاملہ ہے، مزاج کا معاملہ ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے۔ اب کسی کو کنکر پتھر کا بھگوان ہی اچھا لگتا ہے تو ہم کیسے کہیں وحدہ لا شریک کی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک خدا کو پوچھو جو شکل و صورت سے پاک و بے نیاز ہے، ہم کہتے رہے لیکن اس کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کہے گا نہیں، ہم تو پتھر ہی والے بت کو خدا مانیں گے، ہم تو اسی کی پرستش کریں گے۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا بھائی چلو چھوڑو، اس کی پسند پتھر ہے، ہماری پسند وحدہ لا شریک۔ تو یہ پسند کی بات ہے، لیکن یہ خود آدمی اگر غور کرے گا تو اپنا فیصلہ خود کر لے گا کہ ہماری عاقبت کدھر جا رہی ہے۔ کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی و بے ادبی اگر بارگاہ خدا بندی میں مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی و بے ادبی اگر مردود ہے تو غریب نواز کی شان میں بے ادبی بارگاہ الہی میں مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں امام عشق محبت کی روح بھی تڑپتی ہو۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے لیل و نہار گزارے، جو زندگی امام احمد رضا نے گزاری، جس ادب و احترام کی تلقین انہوں نے کی،
جیسا قلب و جگر ان کا تھا رسول اللہ کے لیے، اولاد رسول کے لیے، آل رسول کے لیے، جس کا انہوں نے بیج بویا تھا بریلی کی دھرتی پر، آج ان کا نام لے کر کے آل رسول، سلسلہ رسول، نسب رسول اس شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں ہو رہی ہیں. کیا اس سے اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہو رہی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کی روح بھی لعنت ملامت کر رہی ہوگی. حق تو یہ ہے دوستو، اگر آدمی احساس کرے تو سب کچھ میسر آ سکتا ہے، لیکن حق یہ بھی ہے کہ جب انسان کا احساس مردہ ہو جاتا ہے تو انسانیت بھی فنا ہو جاتی ہے. احساس ہی زندگی ہے، احساسی حیات ہے، احساسی بیداری ہے، احساسی زندگی ہے اور احساسی ایمان ہے. احساس جب تک انسان کا احساس زندہ رہتا ہے اسے کوئی میتا نہیں کہتا، اسے کوئی میت نہیں کہتا. جہاں احساس مردہ ہوا پھر وہی ہنستا بولتا چلتا پھرتا انسان مردہ کہلاتا ہے. عزیزان ملت ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.